नंबर 831। हजरत अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि सबसे बेहतर मजलिस वो है जो सबसे ज्यादा फिराक हो। इसे अबू दाऊद ने सही सनद के साथ शर्त बुखारी पर रिवायत किया है। फायदा, मजलिस तंग हो तो बैठने वाले घुटन और तंगी और इसके बरअक्स मजलिस कुशादा और फिराक हो तो राहत और सुकून महसूस करते हैं। अलावा अजीब बाहर से आकर बैठने वाले के लिए भी कोई दुश्वारी नहीं होती, न मजलिस की बातचीत मुतासिर होती है। इसलिए मजलिस की फिराकी की ताकीद और इसकी फजीलत बयान की गई है। हदीस नंबर 832। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी मजलिस में बैठा और इसने बहुत सी लायानी बातें की, बस अपनी इस मजलिस से खड़े होने से कबल उसने कहा, ए अल्लाह, तू पाक है अपनी खूबियों के साथ, मैं गवाही देता हूँ कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, मैं तुझसे गुनाहों की माफ़ी मांगता और तेरी तरफ रुजू करता हूँ, तो इस मजलिस के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। तिरमिज़ी हदीस हसन सही है। फायदा, लगत शोर गोगा को कहते हैं, लेकिन यहाँ ये लफ्ज़ बेफायदा बातों के मफ़हूम में इस्तेमाल हुआ है, यानी ऐसी बातें जिनसे आखिरत में कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसमें भी गुनाहों की मग़फ़िरत से मुराद सगीरा गुनाह है, कबीरा गुनाह और हुकूकुल इबाद से मुतल्लिक़ा गुनाह नहीं, जैसा कि दूसरी अहादीस से सराहत होती है। हदीस नंबर 833। हज़रत अबू बुर्ज़ा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मजलिस से खड़े होने का इरादा फरमाते तो आखिर में ये कलिमात इरशाद फरमाते, ए अल्लाह, तू पाक है अपनी तारीफों के साथ, मैं गवाही देता हूँ कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, मैं तुझसे गुनाहों की माफ़ी मांगता और तेरी तरफ रुजू करता हूँ। एक मर्तबा एक आदमी ने ये पढ़ते हुए सुना तो उस आदमी ने कहा, या रसूलल्लाह, आप ऐसी बात फरमा रहे हैं जो पहले नहीं फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बेफायदा बातों का कफारा है जो मजलिस में हो जाती है। अबू दाऊद व मुस्तदरक हाकिम, इमाम हाकिम ने इसे सहीहुल इस्नाद कहा है। फायदा, अखरा, अखरा या आखरा, हमजा और खा पर ज़बर, इसके माना मजलिस के आखिर या उम्र के आखिरी दौर किए गए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक बेफायदा बातों से आलूदा ही नहीं होती थी। इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ते थे, जिससे मकसूद अल्लाह की हम्द व सना और तस्बीह व तारीफ करना और उम्मत को तालीम देना था। इसका हमें ज़रूर एहतिमाम करना चाहिए। हदीस नंबर 834। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि कम ही ऐसा होता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन कलिमात को कहे बगैर किसी मजलिस से उठते, ए अल्लाह, अपने खौफ का इतना हिस्सा हमें अता फरमा दे जो हमारे और तेरी मासियत के दरमियान हायल हो जाए, और इतनी इताअत व इबादत की तौफीक दे जो हमें तेरी जन्नत का मुस्तहिक बना दे, और इतना यकीन इनायत फरमा के जिसके ज़रिए से तू हम पर दुनिया की मुसीबतें हल्की कर दे, यानी इन्हें आसानी से बर्दाश्त कर ले। ए अल्लाह, जब तक तू हमें जिंदा रखे, हमें अपनी कानों, आंखों और अपनी कुव्वत से नफ़ा उठाने का मौका अता फरमा, यानी उम्र के आखिरी लम्हे तक ये हवास बाकी रहे, और इसको हमारा वारिस बना, यानी ये हवास
اس طرح باقی رہے جیسے وارث باقی رہتا اور میت کا جانشین بنتا ہے، اور تو ہمارا بدلہ اور انتقام ان سے لے جو ہم پر ظلم کرے، اور ان لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما جو ہم سے دشمنی رکھے، اور ہمیں ہمارے دین کے بارے میں آزمائش میں نہ ڈالنا، اور دنیا ہی کو ہماری سب سے بڑی سوچ اور ہمارا مبلغ علم نہ بنانا کہ دنیا سے آگے ہم نہ کوئی بات سوچے اور نہ اس کا کوئی علم ہی ہمیں ہو، اور ہم پر ایسے لوگوں کا غلبہ و تسلط نہ فرمانا جو ہم پر رحم نہ کرے۔ ترمذی حسن درجے کی حدیث ہے۔ فائدہ: یہ دعا بڑی جامع اور دنیا و آخرت کی بھلائیوں کو شامل ہے۔ حدیث نمبر 835۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ کسی مجلس سے اللہ کا ذکر کیے بغیر اٹھ جاتے ہیں تو وہ ایسے ہیں جیسے وہ کسی مردار گدھے کے پاس سے اٹھے ہیں، اور یہ مجلس ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگی۔ ابو داؤد۔ اس کی سند صحیح ہے۔ فائدہ: اس میں اللہ کی یاد سے غفلت پر سخت تنبیہ ہے، اس لیے کہ یہ غفلت ہی معصیتوں کی بنیاد ہے۔ اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ حدیث نمبر 836۔ سابق راوی ہی سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھے اس میں اللہ کا ذکر نہ کرے اور نہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے تو یہ مجلس ان کے لیے حسرت یا آگ ہوگی، پس اگر اللہ چاہے گا تو انہیں عذاب دے گا اور چاہے گا تو معاف فرما دے گا۔ ترمذی حسن حدیث ہے۔ فائدہ: ترہ کے معنی حسرت اور ندامت کے ہیں، اور بعض نے آگ کے بھی کیے ہیں، یعنی اس کا نتیجہ جہنم کی آگ بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے بعض علماء نے مجلس میں اللہ کے ذکر کرنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کو واجب قرار دیا ہے، کیونکہ اس کے ترک پر عذاب نار کی وعید ہے۔ حدیث نمبر 837۔ سابق راوی ہی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مجلس میں بیٹھا اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا تو یہ مجلس اس پر اللہ کی طرف سے حسرت و ندامت ہوگی، اور جو کسی خوابگاہ میں لیٹا اس میں اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو یہ اس کے لیے اللہ کی طرف سے حسرت یا آگ کا باعث ہوگی۔ ابو داؤد۔ فوائد: اس باب کی احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر مجلس اور ہر آرام گاہ میں اللہ کا ذکر کیا جائے تاکہ انسان کا رابطہ و تعلق اللہ تعالیٰ سے استوار رہے، اور غفلت کا پردہ اس کے قلب و ذہن پر نہ پڑے، کیونکہ غفلت سے انسان گناہوں پر اور اللہ کی حدوں کو توڑنے اور اس کے ضابطوں کو پامال کرنے پر دلیر ہو جاتا ہے۔ علامہ عزیز، جب انسان کو اللہ یاد رہے گا تو وہ مجلسوں میں کسی کی غیبت، بدگوئی، طعن و تشنیع وغیرہ سے بھی محفوظ رہے گا، جو آج کل کی مجالس کا دلچسپ مشغلہ ہے، اور جس سے باہم نفرت و عداوت اور بغض و عناد اور تفریق و تشدد پیدا ہوتا یا اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہر مسلمان ان سے اپنا دامن بچا کر رکھے۔ البتہ مجلسوں میں اللہ اور رسول کی باتیں کی جائے، علمی مباحث ہوں، مسلمانوں کے حالات اور ان کی اصلاح کی بابت گفتگو ہو، مسلمانوں کی پستیوں کا تجزیہ اور ان کی ترقی و عظمت رفتہ کی بازیافت پر مذاکرہ و مناقشہ ہو، وغیرہ وغیرہ۔ باب نمبر 130۔ خواب اور اس کے متعلقات کا بیان۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے تمہارا رات اور دن کو سونا بھی ہے۔ فائدہ آیات، انسان سوتا ہے تو اس کے شعور و حواس ختم ہو جاتے ہیں اور وہ میت کی طرح ہو جاتا ہے۔ پھر جب بیدار ہوتا ہے تو اس کے شعور و حواس بحال ہو جاتے ہیں، گویا اس کو دوبارہ زندگی مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے کمال قدرت اور توحید الوہیت کی دلیل ہے۔ حدیث نمبر 838، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ نبوت کے حصوں میں سے صرف مبشرات باقی رہ گئے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا، مبشرات خوشخبری دینے والے سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، نیک خواب۔ بخاری۔ فوائد، خواب میں انسان سب کچھ دیکھتا ہے، خوشکن مناظر بھی اور ڈراونے مظاہر بھی، اور بعض دفعہ مستقبل قریب یا بعید میں پیش آنے والے واقعات خواب میں دکھلا دیے جاتے ہیں، جس کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کے مطابق وہ واقعہ رونما ہوتا ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اب سلسلہ نبوت تو بند ہے، اس لیے وحی بھی کسی پر نہیں اتر سکتی۔ البتہ نبوت کی ایک چیز باقی رہ گئی ہے اور وہ ہے خواب میں مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کی خبر دہی۔ یہ اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور برے بھی، لیکن بطور تغلیب اسے صرف مبشرات کہا ہے، حالانکہ یہ منذرات ڈرانے والے بھی ہوتے ہیں۔ حدیث نمبر 839، سابق راوی ہی سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب زمانہ قیامت کے قریب ہو جائے گا تو مومن کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا، اور مومن کا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ بخاری و مسلم۔ ایک اور روایت میں ہے، جب تم میں خواب کے اعتبار سے زیادہ سچے وہ ہیں جو تم میں بات میں سب سے زیادہ سچے ہیں۔ فوائد، اقترب الزمان کا مطلب ہے جب دنیا کی مدت ختم ہو جانے کے قریب ہو جائے گی، اور مومن کے خواب کو نبوت کا 46واں حصہ اس اعتبار سے کہا گیا ہے کہ بعض مومنوں کو خواب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مستقبل کے حالات سے خبردار کر دیتا ہے، جیسے نبیوں کو وحی کے ذریعے سے آگاہ کیا جاتا رہا ہے۔ حدیث نمبر 840، سابق راوی ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ عنقریب مجھے روز قیامت حالت بیداری میں دیکھے گا، یا فرمایا گویا کہ اس نے مجھے بیداری میں دیکھا اس لیے کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ بخاری و مسلم۔ فوائد، اس میں دو باتیں بیان کی گئی ہیں، راوی کو شک ہے کہ کون سی بات ارشاد فرمائی تھی۔ پہلی بات فرمائی تھی تو اس کا مطلب ہے کہ قیامت کے روز بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوگا، یہ گویا اس کے مومن ہونے کی تصدیق ہے۔ اور اگر دوسری بات ہے تو مفہوم واضح ہی ہے، تاہم یہ ممکن ہے کہ شیطان کسی بزرگانہ شکل میں آئے اور اس مغالطے میں ڈال دے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، حالانکہ وہ شکل کسی اور بزرگ کی ہو۔ اس لیے ہر مسلمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیہ مبارک یاد ہونا چاہیے تاکہ شیطان اس کو دھوکے میں نہ ڈال سکے۔ حدیث نمبر 841، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم میں سے کوئی شخص پسندیدہ خواب دیکھے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، پس وہ اس پر اللہ کی حمد کرے اور اسے بیان کرے۔ ایک اور روایت میں ہے، پس اسے صرف ایسے لوگوں کے سامنے بیان کرے جو اس سے محبت رکھتے ہیں، اور جب اس کے برعکس ناپسندیدہ بات
خواب میں دیکھے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، بس وہ اس کے شر سے پناہ مانگے اور کسی کے سامنے اسے بیان نہ کرے، کیونکہ وہ اسے نقصان نہیں دے گا۔ بخاری و مسلم۔ فوائد: اس میں اچھے اور برے خواب دونوں کی بابت ہدایات دی گئی ہے کہ اچھا خواب اللہ کی طرف سے اطلاع ہوتی ہے، اس لیے اسے بیان کرنا ہی ہو تو صرف اپنی خاص عزیز و اقارب کو بتلائے، تاکہ برادران یوسف کی طرح کسی کے دل میں بغض و عناد پیدا نہ ہو، اور اگر خواب برا ہے تو اسے بیان کرنے سے گریز کرے، کیونکہ اکثر یہ وساوس شیطانی ہوتے ہیں، اس لیے اسے لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے کہ وہ بدشگونی پر محمول کرے، بلکہ اللہ سے شیطان کے شر سے پناہ مانگے اور اللہ تعالیٰ پر ہی اعتماد و توکل کرے، تو یقیناً وہ خواب انہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ حدیث نمبر 842۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک خواب، اور ایک روایت میں ہے اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے۔ پس جو شخص کوئی ناپسندیدہ چیز خواب میں دیکھے تو اپنی بائیں جانب 3 مرتبہ پھونک دے اور شیطان سے پناہ مانگے، پس یہ خواب اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ بخاری و مسلم۔ النفس، ایسی غیر محسوس پھونک جس میں تھوک نہ ہو۔ فوائد: رؤیا اور حلم دونوں کے معنی خواب کے ہیں، لیکن اصطلاح شریعت میں رؤیا بالعموم اچھے خواب اور حلم برے خواب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ برا خواب دیکھنے سے انسان کو جو ذہنی پریشانی ہوتی ہے، اس میں اس کا حل بتایا گیا ہے۔ حدیث نمبر 843۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص ناپسندیدہ خواب دیکھے تو اپنی بائیں جانب 3 مرتبہ پھونک مارے اور 3 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں شیطان سے پناہ مانگے اور اپنے اس پہلو کو بدل لے جس پر وہ لیٹا ہو۔ مسلم۔ فوائد: اس میں ایک اور اضافہ ہے کہ اپنا پہلو بدل لے۔ انسان دائیں کروٹ پر لیٹا ہوا ہے تو بائیں کروٹ پر، اور بائیں پر لیٹا ہوا ہے تو دائیں پہلو پر ہو جائے۔ یہ بطور تفاعل اس طرح کیا گیا ہے کہ برا خواب اللہ کے حکم سے اچھے خواب میں تبدیل ہو جائے۔ حدیث نمبر 844۔ حضرت ابو اسقع واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ سب سے بڑا افتراء بہتان یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرے یا اپنی آنکھوں کو وہ کچھ دکھائے جو اس نے نہیں دیکھا، یعنی بغیر کچھ دیکھے یوں ہی من گھڑت خواب بیان کرے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے ایسی بات لگائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمائی۔ بخاری۔ فوائد: باپ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف نسبت ابوت کرنا کبیرہ گناہ ہے، اس لیے کہ اس میں نسب کا ضیاع اور اختلاط ہے، جس سے بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح جھوٹا خواب بیان کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے کہ اس میں آدمی اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے کہ مجھے اللہ نے اس طرح دکھایا، حالانکہ اللہ نے اسے نہیں دکھلایا ہوتا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی حدیثوں کی نسبت کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ اس سے لوگوں میں گمراہی پھیلتی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت داغدار ہوتی ہے، اور یہ دونوں ہی بڑے گھناؤنے جرم ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ غیر محتاط علماء، بالخصوص قصہ گو واعظین اور شعری بیان خطیبوں میں جھوٹی حدیثیں بیان کرنے کی بیماری عام ہے۔ ضعیف حدیث بھی اس کے ذوق کی سراحت کیے بغیر بیان کرنا اس وعید میں شامل ہے، اس لیے ضعیف حدیث سے بھی بیان کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔
آج کل بعض جاہ پسند اور شہرت طلب قسم کے نام نہاد علماء ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنی خوابوں کی بنیاد پر بڑے بڑے دعوے کیے ہیں، حتیٰ کہ وہ ہر کام سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات اور مشورہ لینے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ خوابوں کے ذریعے سے اپنے باطل مذاہب کی حقانیت کا دعویٰ اور دوسرے صحیح مسلک کا انکار کرتے ہیں۔ یہ سب باتیں فضول اور بے سر و پا ہے۔ خواب کسی بھی چیز کے حلال یا حرام اور اسی طرح حق یا باطل ہونے کی بنیاد نہیں بن سکتے، ان کے لیے واضح شرعی دلائل کی ضرورت ہے۔ کتاب السلام، باب نمبر 131، سلام کرنے کی فضیلت اور اس کے پھیلانے کا حکم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، تم اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک تم اجازت نہ لے لو اور گھر والوں کو سلام نہ کر لو۔ اور فرمایا، بس جب تم گھروں میں داخل ہونے لگو تو اپنے نفسوں پر سلام کرو، یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، مبارک اور پاکیزہ۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور جب تمہیں سلام کا تحفہ دیا جائے تو تم اس سے بہتر تحفہ انہیں دو، یعنی سلام کے ساتھ رحمت اللہ وبرکاتہ کہو، یا وہی انہیں لوٹا دو، یعنی صرف وعلیکم السلام جواب میں کہہ دو۔ اور فرمایا، کیا تیرے پاس ابراہیم علیہ السلام کی معزز مہمانوں کی خبر پہنچی؟ جب وہ اس کے پاس آئے تو انہوں نے سلام کہا تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کہا۔ فوائد آیات، ان تمام مذکورہ آیات میں سلام کرنے کی تاکید، اس کی فضیلت اور اس کے بعض احکام و آداب کا بیان ہے۔ اب ذیل میں احادیث ملاحظہ ہو۔ حدیث نمبر 845، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اسلام کی کون سی بات زیادہ بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم بھوکے کو کھلاؤ اور ہر شخص کو سلام کہو، چاہے تم اسے پہچانو یا نہ پہچانو۔ بخاری و مسلم۔ فوائد، مساکین و غربا کو کھانا کھلانا بہت اچھا ہے، لیکن اس میں ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کر دینا بھی شامل ہے۔ اسی طرح ہر شناسہ اور غیر شناسہ کو سلام کرنا بھی بہت اچھی صفت ہے۔ یہ دونوں کام ایسے ہیں کہ ان سے محبت پیدا ہوتی اور نفرت و قدورت دور ہوتی ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ سلام السلام علیکم ہی ہے، نمستے یا آداب عرض یا شب بخیر یا گڈ مارننگ وغیرہ وغیرہ کہنا نہیں ہے۔ یہ سب غلط ہے۔ ان سے نہ صرف یہ کہ سلام نہیں ہوتا بلکہ گناہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ غیروں کی نقالی اور اللہ کے حکم سے اعراض ہے۔